जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप के प्लेटफॉर्म से अहमद सुहेल नसरुल्लाह हाजिर खिदमत है। वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक गैर सियासी तंजीम है जिसका मकसद ख्वातीन को बाहमी ताउन और मुशावरती तरबियती फोरम फराहम करना है जो ख्वातीन को ना सिर्फ मुख्तलिफ और मुनफरद चैलेंजेस से नबरदाजमा होना सिखाता है बल्कि ऐसे मौके भी मैसर करता है जिनका सामना कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों में कायदाना ओहदों पर फाइज ख्वातीन को अक्सर करने पड़ते हैं। ख्वातीन को माशी और सकाफती तौर पर फ़रोग़ पज़ीर होने के लिए वेल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई और तालीमी प्रोग्राम्स तरतीब देता है ताकि ख्वातीन के साथ साथ जिंदगी के दूसरे शोबे से वाबस्ता अफराद तरक्की के सफर को जारी रख सकें। विल का बुनियादी काम ऐसे अफराद की आबियारी करना भी है और मुख्तलिफ आगाही के प्रोग्राम्स को भी तश्कील देना है जो कि हकीकी आलमी मसाइल से निमटने के लिए अक्सर मौके फराहम करें। डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद विल की बानी चेयरपर्सन हैं। आपने 1988 में डाउ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से MBBS की सनद हासिल की है। आपने मेडिकल और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा आपने थॉमस जॉफरसन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मारूफ तिब्बी इदारे से भी फारिगुल तहसील हैं। आपने अपने बैच में आला अहलियत के साथ डिप्लोमा हासिल किया है। उम्दा तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद 1996 से सरकारी और निजी रेडियोलॉजी के शोबाजात में शानदार खिदमत अंजाम देती रही हैं। आप यूनिवर्सिटी। शुक्रिया अहमद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्रोफेसर साद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब और बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का। मैं कुछ सवाल आपसे आपके आगे रखना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल सर प्रोफेसर साद मलिक साहब आपसे है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों के पस मंज़र में मरीज़ों से निपटने में आपको क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं? देखें, एक साइकाइट्रिस्ट की ट्रेनिंग में और एक आम डॉक्टर की ट्रेनिंग में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि एक आम डॉक्टर जो दिल की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो या जिगर की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रेनिंग ले सकता है और फिर अपने मुल्क आकर उसको वही जिगर और वही दिल की एनाटमी और फिजियोलॉजी मिलती है जिसको वो ट्रीट करता है। साइकाइट्री में बड़ा मुख्तलिफ है। हम ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पे एक और कल्चर होता है, एक और सिस्टम होता है, एक और ज़ुबान होती है, वहीं की किताबें होती हैं। तो हम वेस्टर्न बेस्ड साइकाइट्री पढ़ते हैं, उसमें हम ग्रेजुएट करते हैं, ट्रेन होते हैं और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान या अपने मुल्क में आ जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल कल्चर, मज़हब और सोच मुख्तलिफ होती है और उस वजह से फिर हमें मुख्तलिफ किस्म की ऑल्ट्रेशन और अडेप्टेशन करनी पड़ती है। मसलन एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक मरीज़ा आए जिसने बुर्का पहना हुआ है और वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, तो उसकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह हमारी जितनी ट्रेनिंग वेस्ट में होती है उसके बेसिक पीछे जो फिलॉसफी होती है वो है कि मैं सबसे पहले आता हूँ, बाद में फैमिली आती है, बाद में सोसाइटी आती है। लेकिन हमारे यहाँ एम्फसिस ज़्यादा फैमिली पे होता है कि फैमिली पहले आती है। सो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे कल्चर, मजहब और सोशल बैकग्राउंड से होता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो फेस रीडिंग या चेहरे के तासुरात जिसको हम कहते हैं, वो जब तक डॉक्टर रीड नहीं करेगा वो उसका सही से उसकी शख्सियत का भी अंदाज़ा या उसकी तासुरात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं या वो क्या कैसा महसूस कर रहा है। मेरा अगला सवाल उमर डोगर साहब आपसे है कि क्या आप ये समझते हैं कि गुस्सा करना एक मामूल की बात है, और अगर हाँ तो फिर आम आदमी का कितनी बार या किस शिद्दत के साथ इस तरह का रद्द अमल जाहिर होना चाहिए? और आपके पास अगर कोई ऐसा मरीज या मरीजा आए
تو اس کا آپ نفسیاتی علاج کس ذریعے سے کریں گے یا کون سے ایسے طریقے ہوں گے جو کہ اپنائے جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. میں نے یہ سوال کچھ سال پہلے ڈاکٹر سعد سے پوچھا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی پہلے, تو میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ غصہ ہمیں اس لیے نہیں آتا کہ ہم غصے والے ہوتے ہیں, غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم ایونٹ کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ غصہ آتا کیوں ہے. غصہ ایک ایموشن ہے, اینگر, اور اینگر تب ہمیں آتا ہے جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا مجھے کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا مجھے کوئی کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اینگر ایک اس خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے, ان کے پیچھے ان کے پرسنالٹیز ایشوز ہوتے ہیں. ویسے تو اینگر ایک ایموشن ہے جو ہم سارے کہیں نہ کہیں کبھی کبھار فیل کرتے ہیں, لیکن پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب وہ اینگر کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہائی لیول انٹینسٹی اینگر جو ہے اس کی ریزن ہمیشہ پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں, اور وہ پرسنالٹی ایشوز ان کو مینٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پریسپیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا آپ نے سوال کا حصہ یہ تھا کہ غصہ کتنا آنا چاہیے, ذرا مجھے دوسرے والا حصہ ذرا دوبارہ بتا دیے گا. جی, میں اس کا یہ کہہ رہی تھی کہ سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے تو ایک عام آدمی کے لحاظ سے بات کی نا, یعنی کتنی بار, یعنی اس کی کوانٹٹی اور اس کی کوالٹی, یعنی مطلب کتنا اور کس شدت کے ساتھ وہ ظاہر ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کا اے یا بی پارٹ 2 یہ تھا کہ آپ اس کا کس طرح سے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو. جی, تو اس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو میئر کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز اینگر کی سٹیجز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک پہلی سٹیج میں ہم لیٹ سپوز اس کو اندر ہی, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں گلنا, سڑنا, پھوڑنا ہو گیا. دوسری سٹیج اس میں یہ ہو گیا کہ ہم وربل اینگر شو کرتے ہیں. تیسری سٹیج یہ ہے کہ ہم فزیکل ایگریشن یوز کرتے ہیں. اور فورتھ سٹیج یہ ہوگی کہ ہم اس ایگریشن کی وجہ سے اگلے کو جا کے ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو پہلی سٹیج ہے اس کے اندر تو ہم سارے کہیں نہ کہیں اس کو فیل کرتے ہیں, لیکن اگر وہ کسی بہت سی معمولی سی بات پہ ہم ایک انسان تیسری اور چوتھی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی نیڈز اے کلینکل ہیلپ فار دیٹ. اب ہم اس کا کیسے علاج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کے جو ایکٹیویٹنگ ایونٹس ہیں کہ اس کو کن سچویشنز میں کن لوگوں سے غصہ آ رہا ہوتا ہے. اصل میں ایسے لوگوں کو زیادہ تر غصہ آ رہا ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک پرسنالٹی کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ معاشرے سے اور لوگوں سے ایک ناخوشی کا یقین رکھتے, ان کا یقین بن گیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا یا میرے سے زیادتی ہوتی ہے. تو ان فیکٹرز کے اوپر دیکھ کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کن فیکٹرز کے اوپر اسے غصہ آتا ہے, اس کو مینٹین کیا چیز کا آ رہی ہے, اور پھر اس کے غصے کے امپیکٹ کیا آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے اس کا ٹریٹمنٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے. I hope I have said. جی, اس کے اندر آئی گیس جیسے کہ ڈیپ مسل ریلیکسیشن تھراپی اینڈ پروگریسو مسل ریلیکسیشن تھراپی, ڈو یو تھنک it helps the patient? بالکل جی, یہ ہیلپ کرتی ہیں, یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں, لیکن یہ ایک وقتی اینگر کو مینٹین کرنے میں, ہینڈل کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, لیکن اس کا لانگ ٹرم جو ریزلٹ ہے یا اس کو غصے کی جو انٹینسٹی کم کرنے کی طریقہ کار ہے, وہ اسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انٹرپریٹیشنز میں فالٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہم ایونٹ کو انٹرپریٹ غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ ہمارے فالس بلیوز ہوتے ہیں. تو فالس بلیوز جو ہیں وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے, وہ ایک بڑے ٹائم کی پیداوار ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ کے ان کو بناتی ہیں. تو جب تک ہم اس کے بلیوز کو یا اس کی انٹرپریٹیشن کو چینج نہ کر دیں, آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جب میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے آپ سے, کانشیسلی اور انکانشیسلی, وہ چیز چینج نہیں ہوگی, اینگر ریزالو نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے ریلیکسیشن ایکسرسائز بتائی, یہ وقتی طور پہ تو میرے اینگر کو کنٹرول کر دیں گے,
لیکن وہ اینگر میرا ایک لانگر ٹائم پیریڈ میں ریپریس ہو سکتا ہے اور وہ ایک دم کہیں کسی پہ لیش آؤٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت, مرڈر اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے بیسک جو ریزنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی اور ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے فار دا لانگر. جی شکریہ. ڈاکٹر سعد ملک صاحب, اب آپ کی طرف میں آؤں گی اور آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مریضوں اور تھراپسٹ کے مذہبی مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, مذہب ایک ایسی چیز ہے جو مختلف لوگ مختلف ریاکشنز پیدا کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ مذہب کو سائیکالوجی میں, سائیکائٹری میں پازیٹیولی یوز کریں تو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. انسان کو ایک سکون ملتا ہے, ایک ہائر پاور کے ساتھ ریلیٹ کر کے وقتی طور پہ تسلی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسی مذہب کی انٹرپریٹیشن سے ایسے بھی افراد پیدا ہوتے ہیں جن کو آپ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں یا جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں. بالکل. مذہب کا نفسیات سے اتنا گہرا تعلق ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ خدا کا بھی جو کانسیپٹ ہے, اس پہ میں نے لکھا بھی بہت ہے کہ یہ بھی ہماری اپنی کریشن ہوتی ہے. خدا نہ تو آپ سونگھ سکتے ہیں, نہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ صرف ایک ذہن کے اندر اس کا ایک خیال بنا سکتے ہیں اور اس خیال کی آپ پرستش کرتے ہیں. اب اگر آپ کا ذہن یا آپ کی نفسیات یا آپ کی سائیکولوجیکل میک اپ ڈسٹارٹیڈ ہو, چونکہ آپ کی بچپن میں اپ برنگنگ فالٹی تھی یا آپ کے حالات ایسے تھے یا آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی, تو پھر اس ذہن سے جو خدا آپ بناتے ہیں وہ بھی بڑا انفورگیونگ اور بڑا ریجڈ خدا ہو جاتا ہے. اینڈ یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ ہمارے خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری پرسنالٹی میک اپ کے ساتھ ہوتا ہے. جن لوگوں کا خدا سخت ہے, انفورگیونگ ہے, پنشنگ ہے, آپ دیکھیں کہ وہ بہت بہنی ہو جاتے ہیں. وہ ان کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں نے وضو صحیح کیا ہے, نماز صحیح پڑھی ہے, کوئی رکن چھوٹ تو نہیں گیا, روزہ اینڈ ٹائم پہ کھولا ہے, پہلے تو نہیں کھول دیا. اور جن کا خدا forgiving ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, مٹرنل قسم کا خدا ہے, ان کی پرسنالٹیز آر مور forgiving, they enjoy life more. تو اس کا جب آپ کی بنیاد ہی مذہب کی ذہن کی سوچ سے بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر جتنی عمارت آپ بناتے ہیں وہ سب اسی کی گراؤنڈ پہ بنتی ہے. اسی لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ ایک ہی مذہب کے دو افراد ہوں, تو دونوں افراد کا مذہب ہی ایک نہیں ہوتا. میں اسلام کو اور طریقے سے پرسیو کرتا ہوں, آپ شاید اور طریقے سے کریں, تیسرا بندہ اور کرے, کیونکہ ہماری سائیکی ڈفرینٹ ہے. یہ کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے جو سب پہ ایک ہی اثر کرے گی. ہم سب ڈفرینٹلی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس سے پھر کئی دفعہ نفسیاتی امراض میں ہیلپ بھی ملتی ہے, اور کئی دفعہ نفسیاتی امراض جنریٹ بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہوتا ہے خدا کا یا مذہب کا, وہ ہماری ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اتنی ہیلدی نہیں. سر میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گی, بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو, لیکن جو یہ اصول ہے محبت فاتح عالم کا, یہ دیٹ از دا فاؤنڈیشن, دیٹ از دا فاؤنڈیشن. اور اگر محبت کو لے کے چلیں اور اسی کو بنیاد بنائیں تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جو ہے کسی ایکسٹریمزم یا کسی ایکسٹریم فینٹیسی یا اس سے پھر دور ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. جی بہت شکریہ. اب میں عمر صاحب کی طرف آؤں گی, اور اگلا سوال میرا یہ ہے, اور یہ بہت ہی عمومی سا سوال ہے, لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت عام ہے یہ چیز, کہ عمر صاحب آپ سے یہ سوال میرا ہے کہ آپ انگزائٹی کی وضاحت کیسے کریں گے, اور پھر آپ مریض کی مدد کیسے کرتے ہیں اس سلسلے میں. دیکھیں, انزائٹی کو سمجھنا تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ ہم ایک ایوولوشن کی کریشن ہے. ہم نے ایک
وقت اور ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں ہماری ایبلٹیز. تو نیچر نے ہماری باڈی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جب غاروں میں یا جنگلوں میں یا ٹرائبل سسٹم میں انسان رہتا تھا تو اس کو کوئی بچھو نظر آتا تھا یا سانپ نظر آتا تھا یا کوئی شیر نظر آتا تھا جس سے اس کو یا اس کی فیملی کو کوئی تھریٹ یا ڈینجر ہوتا تھا. تو ہماری باڈیز اس طرح ڈیزائنز ہیں کہ وہ پھر ایک ایسی سسٹم میں چلی جاتی ہے جسے ہم پیرا سمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں, جسے آسان الفاظ میں فائٹ اینڈ فلائٹ میکانزم کہتے ہیں. جی, تو جب بھی کوئی تھریٹ ہم پرسیو کرتے تھے تو باڈی اس تھریٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے نیچرلی طور پہ, کہ یہ قابلیت ہمارے اندر کہ کسی بھی تھریٹ کو یا تو اس تھریٹ کے لیے آگے ہم بھاگ سکتے ہیں اسے دیکھ کے. اگر کوئی شیر ہے جسے میں لڑ نہیں سکتا تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا, لیکن اگر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے میں اس کو مارنے کی کوشش کروں گا, تو یا تو میں فائٹ کروں گا یا میں فلائٹ کروں گا. تو یہ فائٹ اور فلائٹ میکانزم شروع ہونے سے پہلے جو تھریٹ ہم دیکھتے ہیں یا جو تھریٹ ہم پرسیو کرتے ہیں, انزائٹی اس کا رسپانس ہے. لیکن اب کچھ حالات اور واقعات میں اتنی جلدی سے تیزی آئی ہے, جیسے کہ سوشل انٹرنیٹ پچھلے 100-150 سالوں میں اتنی جلدی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہیومن مائنڈ اور باڈی کوپ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو تھریٹ ہے وہ اب شیر اور سانپ کی بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں نے آ کے لے لیا. سوسائٹی اتنی کوئرزیو اور کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا فیلئر اور اپنی ناکامی کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو جو انزائٹیز ہوتی ہیں ان میں ایکچوئل میں تھریٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, بٹ وہ پرسیو اس کو تھریٹ کرتے ہیں. تو تھریٹننگ باڈی کو ایک دفعہ اگر کسی نے تھریٹ پرسیو کر لی ہے تو اس کو انزائٹی آٹومیٹکلی فیل ہوگی. ہم جو اس کی سائیکولوجیکل انٹرونشن ہے وہ اس تھریٹ کے پرسیونگ ایسپیکٹس کو چینج کرنا ہے, کہ وہ جو پہلے سانپ تھا اب وہ ایگزام فیلئر کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا, یا وہ جو پہلے ہمیں شیر یا جنگل میں شیر نظر آتا تھا وہ مجھے کسی انسان سے اس کی ایکسیپٹنس نہ ملنے کا فیئر پیدا ہو گیا, یا مجھے ایک اسکروٹنی کا ڈر ہے کہ کہیں میں فیلئر نہ ہو جاؤں یا کہیں جج نہ ہو جاؤں. تو یہ تو ہوگی انزائٹی. اب آئے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف. تو ٹریٹمنٹ کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی کی بھی باڈی کا ایک سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے. وہ میڈیکیشن کے تھرو, وہ پی ایم آر اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے تھرو ہم اس کو کام ڈاؤن کر کے جو اس نے پرسیونگ تھریٹ ہے اس کی پرسپشن کو ہم نے چینج کرنا. تو اس میں بہت سارے کنڈیشنل بلیفز ہوتے ہیں. تو دیکھیں, I would like to mention again ڈاکٹر سعد ہے, میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا سر مجھے کسی چیز کا, یہ کافی پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ you should say to yourself that, میں نے ایگزام کا بات کی تو انہوں نے کہا you should say to yourself that it's okay if I fail the exam. تو ایکسیپٹنس اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ اس چیز کے اوپر بہت جلدی اس سے تھریٹ فیل کرنا بند کر دیں گے. اور بعد میں البرٹ ایلس اور یہ جو بیک سائیکولوجسٹ انہوں نے سارا اسی پہ کام کیا کہ ہمیں ایکسیپٹنس اور اپنے انٹرپریٹیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی تھینک یو. ڈاکٹر سعد صاحب, اب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے میرا سوال ہے سر. تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے, another taboo in psychiatry. جو سیکشل ڈس آرڈرز ہیں یا جو جنسی مسائل ہیں ان کے علاج کی کیا مشکلات ہیں آپ کے نزدیک؟ Thank you so much for asking a very pertinent question. دیکھیں, ہمارے ہاں سیکشولیٹی کے معاملے میں بڑی منافقت ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اگر آپ لاہور سے گجرانوالہ جائیں تو شاید ہی کوئی دیوار ہوگی جہاں پہ کسی سیکس کلینک یا حکیم یا سنیاسی بابے کا نام نہیں لکھا ہوگا. ایک دن میں نے اخبار کوئی اردو کی دیکھی اتوار کے دن, تو وہاں صفحے بھرے ہوئے ہیں ایسے کلینکس کے اور ایسے کویکس کے
جو عجیب عجیب قسم کے نسخے آپ کو آفر کرتے ہیں اور آپ کو ایسی سیکشولیٹی کے بارے میں پرومسز کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. سو ہماری سوسائٹی سم ہاؤ از سو obsessed with it کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک ریسرچ تھی کہ جو پورنوگرافک سائٹس ہیں ان میں سب سے جو میکسیمم ایکسس کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور پہلے نمبر پہ شاید پاکستان تھا. تو یہ تو ہمارا حال ہے. لیکن دوسری طرف ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے. سیکس ایجوکیشن پہ ہماری مورالٹی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو الائن کرنا ہوگا ان دا رائٹ ڈائریکشن. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو جنسی پرابلم ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی شاید ہی کوئی ہو, کوئی ڈی ایچ اے کا یا ماڈل ٹاؤن کا بہت پڑھا لکھا آدمی جو آ کے مجھے کہ جی مجھے سیکشول ایشو ہے. ورنہ کمزوری, جی گھبراتا ہے, ٹانگوں میں درد ہوتی ہے, یہ اس قسم کے سمٹمز, ویگ قسم کے سمٹمز بتاتے ہیں. اور کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہسٹری لینے کے بعد پھر وہ مانتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیکشول پرابلم ہے. پھر سیکشول پرابلم بھی آپ حیران ہوں گی کہ 100 میں سے 90 مریض ایسے ہیں جن کی جو سیکشول پرابلم ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. اٹس جسٹ لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف نالج. دوستوں سے پوچھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں. The result is that 90% do not have a sexual problem. They think they have it, but they don't. ان کو صرف ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, ری ایشور کرنا پڑتا ہے, ان کی انگزائٹی کو کم کرنا پڑتا ہے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بٹ یہی لوگ جب حکیموں کے پاس جاتے ہیں یا کویکس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی انگزائٹی کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو گلٹ میں اتنا لے جاتے ہیں اور 50-50 ہزار کے نسخے کشتے پرسکرائب کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو ایک ٹھیک ٹھاک مریض بنا دیتے ہیں. تو میری ایڈوائز لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکشول ایشو ہو, کسی مناسب ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی ہسٹری پراپر دیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں. ان موسٹ کیسز آپ کو صرف ایجوکیشن اور ری ایشورنس کی ضرورت ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. وہ 10% ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی سب پہ ہی ہو جاتا ہے آج کل, کوئی ایسا پرابلم نہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی اس سوال کے جواب پہ روشنی ڈالی اور یقیناً لوگوں کے لیے آگاہی کا باعث ہوگا. عمر صاحب, اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کلاسٹروفوبیا کی ذرا آسان لفظوں میں, چونکہ یہ ہم پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے لیے یہ کر رہے ہیں, سمجھا دیجئے تعریف یا یہ کیا ہوتا ہے اور کیا مریض کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں. جی, کلاسٹروفوبیا کے لیے جو آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ جگہوں پہ اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کو محسوس ہوئے کہ ان کو ہیلپ نہیں ملے گی, ان کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے پارکنگ سپیسز ہوگی شارٹ, یا بیسمنٹس ہوگی, یا لفٹس ہوگی, یا بسز ہوگی. سو دے اسٹارٹ فیلنگ پینک. ایکچولی ان کو ایک پینک کے سمٹمز اس میں آتے ہیں. تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, ان کی جو میڈیکیشن کے ساتھ جو ہم ان کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرتے ہیں یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصل میں ایسا کوئی تھریٹ ہوتا نہیں ہے. یہ جینیٹکس میں کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ یہ جینیٹکس سے آتا ہے, کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ کنڈیشننگ ہو جاتی. لیکن whatever it is, the thing is, if we give them some tools that how to cope with it and how to relax yourself in the situation of threat, کہ جب آپ پینک فیل کر رہے ہیں, اس پینک کو آپ نے سیلف کوپ کیسے کرنا, تو وہ کسی بھی پیشنٹ کو بہت جلدی اس میں ٹرین کیا جا سکتا ہے. I think within 3-4 sessions they can train themselves and they can learn some coping mechanisms جس سے بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں ایسی تھریٹنگ سچویشنز میں. لیکن یہ کافی پرابلم یہ ہے کہ اس کی سائیکو ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے ملک میں, تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جیسے کہ اکثر فیملیز ہیں جو ویکیشنز پہ نہیں جاتی اس وجہ سے کہ ان کے والد صاحب کو
یا والدہ کو کلاسٹروفوبیا کی پرابلم ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کافی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. سو تھوڑی سی سائیکو ایجوکیشن ہونے سے, تھوڑا سا اس کا ٹریٹمنٹ لینے سے یہ چیزیں بڑی آسانی پیدا کر سکتے ہیں فیملی لائف میں, ریلیشن شپس میں. کچھ ریلیشن شپس اس چیز کی وجہ سے کافی افیکٹ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سائیکو ایجوکیٹ جنرل پیپل اباؤٹ دس اینڈ اٹ ول گیو اس lot of benefit to the society. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے مزید اس حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ایک پیشنٹ کو میں ملی یا دیکھا تو وہ پھر ٹریول نہیں کرتی نا, یعنی ایروپلین پہ یا کہیں بھی وہ ٹریول نہیں کرتی, اور پھر ان کو پینک اٹیک آ جاتا ہے نا. شی از claustrophobic. Initially she used to take psychiatric medicine for that, but I don't know اب لیکن کیفیت ان کی یہی ہے کہ since I mean I know her, she is like that. تو I mean ان کا کیس ٹریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی بالکل ٹریٹ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ٹریٹ ہو سکتا. اور یہ اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میڈیکیشن کے ساتھ پرابلم اصل میں کہیں نہ کہیں رہ اس لیے جاتی ہے, دوبارہ ایگریویٹ اس لیے کر جاتی ہے کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلپ لے کے اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا. بیکاز سم ٹائمز وی یوز جسٹ کیمیکل فار دیز تھنگس, میڈیکیشن, تو وقتی طور پہ سچویشن بہتر ہو جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اصل پرابلم ہمارے انر کو بلیوز کے اندر ہوتی ہے. تو کسی دوبارہ فیئر میں یا کسی دوبارہ تھریٹننگ سچویشن میں یا سٹریس کی سچویشن میں وہی پرانے خوف دوبارہ جو چھپے ہوتے ہیں دوبارہ نکل آتے ہیں. جی جی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ریلیپس کر جاتے ہیں, تو اگر اس کی پراپر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ساتھ لیا جائے تو چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں اور پھر انشاءاللہ وہ دوبارہ ایگریویٹ نہیں کرتی. So it is not something for which you need to take a longer treatment such as personality disorders. It is something which is have a very good prognosis compared to other long-term problems. جی شکریہ. ڈاکٹر سعد ملک صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ how can we deal with quacks both within and outside medical practice. یعنی جو جعلی ڈاکٹر جو quacks ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنیاسی بابا, وہ تو خیر دوسرے حوالے سے سوال تھا, تو اور ماشاء اللہ سے آپ بہت کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں, اس کا بھی آپ اگر مختصر. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 400 سائیکائٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ پروبیبلی اس سے بھی کم ہے. امریکہ میں ایک سائیکائٹرسٹ کے لیے 10,000 پاپولیشن کے لیے ایک سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے. انگلینڈ میں 25,000 کے لیے ایک ہوتا ہے اور پاکستان میں 5 لاکھ کے لیے ایک ہوتا ہے. اور 70% جو ہمارے سائیکائٹرسٹ ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں اور 30% رورل ایریاز میں, جبکہ ہماری مریضوں کی جو پاپولیشن ہے وہ 70% رورل ایریاز میں ہے اور 30% شہروں میں رہتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جہاں 70% لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے فار ماڈرن سائیکیاٹرک کیئر, کوئی نہیں ہے. وہاں پہ مریضوں کو مارا جاتا ہے, ان کے ماتھے سے خون نکالتے ہیں, ان کو زنجیروں سے درختوں سے مزاروں کے پاس باندھ دیتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. یہ جو ماڈرن سائیکائٹری یا سائیکالوجی ہے یہ صرف بڑے شہروں تک محدود ہے. اب کویکس 2 قسم کے ہیں. ایک کویک وہ ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوتا, جو ہر نفسیاتی سمٹم کو کہتا ہے کہ جن کا سایہ ہے, بھوت کا سایہ ہے, جادو ہے, تعویذ ہو گیا ہے, آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں یہ آپ کے لیے عمل کروں گا اور یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں وہ مریض بھی ہیں جن کو برین ٹیومر ہوتا ہے, وہ بھی ہیں جن کو ایپیلیپسی ہوتی ہے, وہ بھی ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن وہ سب کا ڈائگنوسس جن بھوت والے مسئلے میں کرتے ہیں اور یہ بڑا کرمنل کام ہے. دوسرے کویکس ہمارے میڈیکل پروفیشن کے اندر کمرشل ریزنز کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز سائیکائٹرسٹ کو مریض نہیں بھیجتے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسکیزوفرینیا ہے, وہ خود ہی علاج کریں گے ود دا ریزلٹ کہ کئی سال گزر جاتے ہیں اور مریض صحیح اسپیشلسٹ کے پاس نہیں پہنچتا.
پھر سائیکائٹری کے اندر کویکس ہیں. وہ سائیکائٹرسٹ ہیں جن کو پیشنٹس کو سائیکو تھراپی کے لیے سائیکالوجسٹ کو بھیجنا چاہیے, وہ دوائیوں سے اس کا برا حال کر دیتے ہیں. جہاں ایک دوائی کی ضرورت ہے وہاں 10 لکھ دیتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, ڈرپس لگاتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ سائیکائٹرسٹ کے اندر کویکس ہے. یہ بڑی پینفل بات ہے, بیکاز اگر سائیکائٹرسٹ کے پاس مریض پہنچ بھی جائے تو اس کا بھی کوئی حشر اچھا نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے مریضوں کی ہم ان کی آگہی بہتر کریں کہ آپ جب کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, اگر وہ آپ کی پراپر ہسٹری, پراپر ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ایکسپلینیشن نہیں کرتا, جس میں کم از کم 40-45 منٹ لگتے ہیں, اگر وہ یہ نہیں ٹائم دیتا تو وہ کویک ہے. کم از کم میری نظر میں وہ کویک ہے. تو جب پیشنٹس خود اپنی رائٹس کے لیے اویئر ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے یہ چیز ایسے ایسا ختم. ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی سوال کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سے ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ کین ہپنوسس ہیلپ اوورکم کلاسٹروفوبیا؟ دیکھیے, ہپنوسس یا ہپنوتھراپی جو ہے وہ ایک بڑا پرانا طریقہ علاج ہے. کئی کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں کلاسٹروفوبیا بھی شامل ہے کہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں, اور بعض کنڈیشن میں یہ ہیلپفل نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک کوالیفائڈ ہپنوتھراپسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی ٹریننگ ہے ہپنوتھراپی میں تو میں تو ذاتی طور پہ بڑا یقین رکھتا ہوں اس کے اوپر, بیکاز ایک تو لمبا چوڑا علاج نہیں ہوتا, جلدی پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بہت سی ذہنی پرابلمس ہیں جن میں بغیر دوائی کے آپ ہپنوتھراپی سے کیور پیدا کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جس کے پاس جائیں وہ کوالیفائڈ ہو. جی 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 جی. ایک اور آڈینس کی طرف سے سوال یہ آیا ہے کہ ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ جواب دینا چاہیں, کہ ہم یہ کیسے معلوم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سائیکولوجیکلی ایب نارمل ہے یا اس میں کوئی ایشوز ہو رہے ہیں, اور کین یو سجیسٹ سم کوئک لٹمس ٹیسٹ فار اٹ, اینڈ از اٹ پریزنٹ آن لائن, اینڈ ڈو یو بلیو ان آن لائن psychological tests? دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں I think you are the best person to reply about this one. Are there online tests, please, and can you please suggest some quick litmus test for this? جی, پہلی جو چیز ہے کہ جی, should I repeat the question or is it okay? مجھے ٹیسٹ کا ذرا دوبارہ بتائیے گا. ٹیسٹ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ I'll read up the question. How one can check he or she is psychologically abnormal or having issues? Can you please suggest some quick litmus tests? Can the online test, can any online test, is there any online test available? If yes, then please suggest. Thanks. اوکے, دیکھیں, فرسٹ آف آل اب نارملٹی کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کو انٹیلیجنس میں دیکھ رہے ہیں کہ جنرل پرسنالٹی کے اسپیکٹس میں دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو آئی کیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی آئی کیو ٹیسٹنگ ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اسے ایسے پرسنالٹی اسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر 3 ڈومینز ہیں جہاں پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. نمبر 1 is that how is that person is interacting with his family. Second is that how that person is interacting with his social life, with the people, جو دوست احباب سے اس کا انٹریکشن کیسے. اور تیسرا ڈومین ہوتا ہے اس کا پروفیشنل لائف کا. اگر ایک انسان ان تینوں ڈومینز میں ورکنگ کر رہا ہے اور اس کا ایفیشینٹ یونٹ آف دا سوسائٹی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از سفرنگ فرام سم پرابلمس. لیکن اس کے موڈ ایک علیحدہ چیز ہے. I'm talking about specifically about the personality. اور اگر ان 3 ڈومینز میں اس کی پرابلم آ رہی ہے کہ رشتہ دار کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بہت جلدی لڑ پڑتے ہیں, یا بچے ان سے ڈرتے ہیں, ان کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں, یا آفس میں یا کولیگز ان سے بات کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ بستی نہ کر دیں, یا وہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ میں اکیلا نہ ہو جاؤں, تو یہ ساری چیزیں پرسنالٹی کے اسپیکٹس کو
اینڈ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ دیٹ پرسن نیڈ سم ایویلیویشن. جو آپ آن لائن ٹیسٹنگ کی بات کر رہی ہیں تو آن لائن ٹیسٹنگ بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو میئر کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ بگ 5 پرسنالٹی ٹیسٹ ہے جو کہ پرسنالٹی ٹریٹ کو میئر کر رہا ہوتا ہے. بیک پرسنالٹی کویسچنرز ہے جو اس کی پرسنالٹی پروفائلنگ کر رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس کے لیے جنرل لیول پہ کوئی بھی ٹیسٹ ایسا نہیں ہے, اس کے لیے ایک سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو ان فائنڈنگز کو بیک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کس ایریا میں یا کدھر کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. بٹ دس از آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ پرسنالٹی ٹیسٹنگ. جو موڈ یا اینزائٹی ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جی یا آئی کیو کے لیے بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی ہاں جی آپ I think یا میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی Can I ضرور say something? جی ارشاد ضرور. ایک تو میرے خیال میں یہ آن لائن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ ویسٹرن بیسڈ ہوتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتے ہماری پاپولیشن کے حساب سے. سو میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کوئی سائٹ کو ایکسس کریں اور اپنے آپ کو ریٹ کرنا شروع کر دیں, بیکاز ہمارے ویلیوز, ہمارے مورلز, ہماری سوشل بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینٹ ہے فرام ویسٹرن پیپل. سو ہو سکتا ہے آپ مریض ہوں لیکن اس کی ریٹنگ کے حساب سے مریض نہ شو ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ نارمل ہوں اور وہ آپ کو مریض بنا دے. میرے خیال میں اس کی جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اینگزائٹی یا ڈپریشن جو کہ نارمل موڈس ہیں, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری بن گئی ہے کہ نہیں تو اس کی 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کے سمٹمز سویئر ہیں, آپ کے کام پہ, فیملی لائف پہ, سلیپ پہ, بھوک پہ اثر کرنا شروع کر دیں تو یہ مرض بن گیا ہے. اور اگر وہ ایکسیسولی پرولونگڈ ہوں, جیسے 2 ہفتے سے زیادہ ہوں, تب بھی وہ مرض بن گیا ہے. اور تیسرا, اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو تب بھی وہ مرض بن جاتا ہے. سو یہ آپ کو اگر انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے, آپ ان تین ویریبلس کو دیکھیں اینڈ دین یو ول نو کہ میں نارمل لمٹس میں ہوں یا میں ایک مرض میں آ گیا. چند سوالات اور کچھ 1-2 ہم کرتے ہیں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو. کہ جو obsessive compulsive disorder یہ بھی عام ہے, نظر آتا ہے, اس کے پیشنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں. تو اس کی قسمیں اور اس کے جو اس کا دوائی کے ساتھ ساتھ سارا جو کیا نوعیت ہوتی ہے اس کی, یہ تھوڑا سا ذرا پبلک کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ بتائیں تو. اس میں چونکہ میڈیسن کا رول ہے تو اس کو میں ہی لے لیتا ہوں. دیکھیں ایک تو بڑا کلیئر ہے, اینڈ آئی تھنک یہ بڑا اچھا فورم ہے, میں کہنا چاہوں گا کہ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن یا فارمیکو تھراپی کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. پلیز ریمبر کہ ایک سائیکائٹرسٹ جو سائیکو تھراپی اور میڈیکیشن دونوں کی فیسلٹی نہیں دیتا تو وہ صحیح ایتھیکل کام نہیں کر رہا. سائیکو تھراپی اینڈ میڈیسنز گو ہینڈ ان ہینڈ, یہ اپوزٹ نہیں ہے. ہمارے ملک میں بہت سے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجی کو بڑا کم درجہ دیتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو بھی نہیں ویلیو کرتے, بٹ دس از رانگ. ہم لوگ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. میں ایک سائیکالوجسٹ کے بغیر نہیں کام کر سکتا بیکاز بہت سے پیشنٹ انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں. تو OCD میں یا obsessive compulsive disorder کی ٹریٹمنٹ میں رول یہ ہے کہ جو مائلڈ کیسز ہیں وہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ماڈریٹ ٹو سیویئر کیسز ہیں ان کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے with counseling. The best results that we have are with medication plus counseling, not medication alone. تو اگر آپ مائلڈ پرابلم میں ہیں تو تھراپی سے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, اور اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے تو پھر دونوں کو ہمیں ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلنا ہوگا. لیکن پلیز یہ کبھی نہ ذہن میں لائیں کہ وہم کا علاج نہیں ہے. شاید لقمان کے زمانے میں نہیں ہوگا, اب وہم اور obsessions are completely treatable. One last question, probably from Dogar Saab. That could you please shed some light on schizophrenia, and is it a lifetime disease?
and can it be treated or not? میں لائٹ تو ڈال دیتا ہوں لیکن آئی تھنک سر اس کے بارے میں زیادہ لائٹ کر سکتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. جی میں خود پریشان ہو رہی تھی، لیکن میں I have high regards for sir Professor سعد ملک صاحب. اسکیزوفرینیا کو ہم کہتے ہیں برین کا ایک قسم کا نفسیاتی کینسر ہے، بیکاز اٹس اے ویری ڈیواسٹیٹنگ ڈیزیز. اس کا جو رسک ہے وہ 100 میں سے 1 شخص کو ہوتا ہے، اور اس کی جو انفارچونیٹلی میکسیمم ایج ہے جب یہ ہوتا ہے وہ 15 to 19 ہے. یعنی اس ایج میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں یا جاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ تب ہٹ کرتی ہے. اور آج سے کوئی 50 سال پہلے اس کا کوئی علاج نہیں تھا. یہ لوگ پاگل خانے، مینٹل اسائلمس میں بند کر دیے جاتے تھے اور یہ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے. اب تھینکس ٹو سائنٹیفک امپروومنٹ اب تقریباً 60% پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں، 25% تو کیور ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ تکلیف نہیں ہوتی. 50% ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ اٹیک ہونے کا رسک ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے 15% نہیں ٹھیک ہوتے. لیکن پاکستان میں جو بہت انفارچونیٹ چیز ہے کہ اس کا علاج صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹرز جلدی جلدی دوائیاں بدلتے ہیں، صحیح ڈوزز میں نہیں دیتے، کوئی روٹین فالو نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مریض جو کیور کی کیٹیگری میں ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. بس 2-3 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اسکیزوفرینیا کی جو دوائی ہے وہ ہر مریض کے لیے اس کی ڈوز ڈفرینٹ ہے، اور اس کا اثر کوئی 4 ہفتے کے بعد ہوتا ہے. اور اس کے بعد صرف دوائی ہی اس کا علاج نہیں ہے، آپ کے گھر کا ماحول اور جس انوائرمنٹ میں مریض ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا ماحول اسٹریسفل ہوگا تو مریض کی ریکوری کم ہوگی، اگر وہ ماحول آپ کا اچھا سپورٹیو ہے تو اس کی ریکوری کے چانسز زیادہ ہے. سو اٹس اے ویری انفارچونیٹ النس. یہ فیملیز میں رن بھی کرتی ہے. اگر ایک فیملی ممبر ہے تو آپ کوشش کریں ایسے گھر میں شادی نہ کریں جہاں مینٹل النس ہو، یا کزنس میں نہ کریں، بیکاز پھر یہ بچوں میں جانے کا رسک ہوتا ہے. جی جی شکریہ. آج میں اس میں ایک چیز اپنی ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے دیکھا ہے ڈیورنگ مائی پریکٹس سر. اس میں جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے اسکیزوفرینیا کا، اس میں ون آف دا میجر فیکٹر لو سیلف اسٹیم رول پلے کرتی ہے. تو جن گھروں میں بچوں کو، کیونکہ جتنے بھی ڈیلوژنل پیشنٹس یہ ہوتے ہیں تو یہ جب اپنی جتنی بھی ڈیلوژنس میں جاتے ہیں ان میں سب سے میجر وہ اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ پرسن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پیچھے ISI لگی ہے یا میرے پر ظلم. سو ہر ایسپیکٹ میں دے وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف اٹ، اور وہ ایک نیڈ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کبھی فیل نہیں کی ہوتی. دے فیل ویری لو آف دیم سیلف ان ریالٹی. اینڈ آئی تھنک ہمیں اس کی جو اس امپروومنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہمیں جو ایک جرنل اپنی سوسائٹی کے اندر لو سیلف اسٹیم کی اویئرنیس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، یونیورسٹی اور کالجز میں آج کل ڈرگز بہت بڑھ گئی ہیں، تو وہ ایک ون آف دا اندر فیکٹر جو ہے جو اس میں بہت بڑا کاز بن رہا ہے. سو یہ 2 فیکٹر آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک profoundly on these 2 factors. Thank you. And one last thing, I think یہ بہت امپورٹنٹ ہے. I hope آپ کے ویورز اس بات کو آگے بڑھائیں. ہمارے بہت سے مریض جو اسکیزوفرینیا کے ہوتے ہیں ان کو delusions of religiosity ہوتی ہیں، یعنی مذہبی ڈیلوژنس ہے. کوئی خدا اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی پیغمبر کہتا ہے، کوئی مجدد کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے. یہ مریض ہیں، پلیز ان کو آپ بلاسفمی کے مسئلے میں مت ڈالیں. ان کا علاج کرائیں، 2-3 ہفتے میں یہ کیور ہو جاتے ہیں اور وہ سب خیالات ختم ہو جاتے ہیں. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگوں کو لوگ بلاسفمی میں لے آتے ہیں جبکہ وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا. اس سیشن کو کنکلوڈ کریں. اور we had a similar webinar a few weeks earlier touching upon the same specialty of psychiatry and clinical psychology. But this one is held regarding the World Mental Health Awareness Day. That is on 10th October, tomorrow.
slogan of today, which I chose, was "A healthy mind lives in a healthy body," which the Roman poet Juvenal said. اردو میں ہی کہہ دیتی ہوں کہ برین اینڈ باڈی، جو ہمارا دماغ اور برین اینڈ ہماری جو برین اینڈ باڈی ہے کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر تھرو ہارمونز، نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ کیمیکلز، اینڈ دیر آر پاتھ ویز which transmit signals between the two to control our everyday functions، جیسے کہ ہمارا سانس لینا، ہماری ڈائجیشن، ہماری پین سینسٹیوٹی، پھر ہماری فیلنگس، تھنکنگ پیٹرنز، جیسے کہ عمر صاحب نے بھی بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ جو ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے، جو ہماری تھاٹ پروسیس ہوتی ہے، ہم جو جیسے پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو نا، ایک شخص کسی اور طریقے سے ریاکٹ کر سکتا ہے کسی انسیڈنٹ کو لے کر، اور کوئی اور شخص کسی اور طریقے سے ریاکٹ کر سکتا ہے. سو دا تھنگ از کہ ہمارے ملک میں تو یہ اویئرنیس ہے نہیں، لیکن ہم اسی چیز کو اسی اویئرنیس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ وی کی ناٹ ڈینائی دس کنیکشن بٹوین دا برین اینڈ دا باڈی اینڈ دا امپورٹینس آف سائکیاٹرک النیسز. الحمدللہ بڑے اچھے تسلی بخش جوابات دیے گئے، اور اتنے اسٹیمڈ ہمارے گیسٹ ہیں. And I would like to thank, I personally met Professor Saad Bashir Malik صاحب. آپ تو ہزاروں لوگوں سے ملے ہوں گے، آپ کو کہاں میرا یاد ہوگا یا پتہ ہوگا، but I have high degree of respect for you, sir. You are a great human being and a philanthropist. I know what work you are doing, and میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ کاش آپ 2 منٹ میں ہی کچھ کام اپنا بتا دیتے کہ جو کچھ آپ پنجاب کے شہروں میں اور دیگر علاقوں میں کر رہے ہیں، اور جس طرح کی ہماری انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور جہالت کے اندھیروں میں جو ہم لوگ بھٹک رہے ہیں، اور جو غریب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا ان کو دیکھ کر. جس طرح سے ان کو میں نے وہ دیکھی ہے وہ ویڈیوز ساری، کہ جیسے ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے خون جس طرح سے بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک آدھ دن کی بات ہوتی ہے، ہفتوں تک ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ صرف میری جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے اندر آپ نے جو سینٹرز ماشاءاللہ بنائے ہیں، اور جیسے آپ فری دوائیاں اور فری ڈاکٹرز اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سب کچھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت ترقی دے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ grant you a long life so that you can continue serving our nation in this field, inshallah, for a longer time, inshallah, ameen. Also, my special thanks to Mr. Umar Dogar Saab. Dr. Saad has recommended him as the best clinical psychotherapist. Salam to you, sir, again, serving in his field in the same manner, alhamdulillah. And I'm we as a team, my respected team, Saab, Ms. Aisha, they're great resources for me, and others even. We are highly grateful to both of you for accepting our invitation again. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہماری ان معمولی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ ہزاروں لوگوں کے لیے یہ جو آج کا ہمارا سیشن ہے مفید ثابت ہو. آمین ثم آمین. میں اب سب کو اپنا سلام پیش کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. Thank you. السلام.